बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। दूसरी आलमी जंग में जापान के खिलाफ जीत का जश्न। चाइना ने फौजी ताकत का किया भरपूर मुजाहरा। जी पुतिन और किम जोंग उन की शिरकत। डराने धमकाने से कोई फायदा नहीं होगा, चाइना को कोई नहीं रोक सकता। विक्ट्री डे परेड से जी का खिताब, कहा तारीख की सही समत पर खड़े हैं। जी पुतिन और किम जोंग उन अमेरिका के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ट्रंप ने लगाया इल्जाम, रशिया ने दावा रद्द कर दिया। जर्मनी और इंडिया ने आलमी सूरत हाल का लिया जायजा। जयशंकर ने कहा, जियोपॉलिटिक्स में तब्दीलियों का असर हमारी पॉलिसियों पर पड़ रहा है। तेल अवीव में हूसियों का बड़ा हमला, एयरपोर्ट बंद। जंग के खिलाफ इसराइल में जबरदस्त मुजाहरा। नेतन्याहू की रिहाइश गाह के करीब आग लगा दी गई। इसराइल की ताज़ा बर्बरियत में 100 फलस्तीनी जान बहक। IDF ने हजारों रिजर्व सिपाहियों को तलब कर लिया। मगरबी किनारे पर कब्जा रेड लाइन है, इलाकाई इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। UAE ने इसराइल को दी वार्निंग। यूरोप गाजा जंग के मामले में नाकाम, एतबार मुतासिर हो सकता है। लंदन में वजीर आजम स्पेन की खरी स्टॉर्मर से मुलाकात। गाजा जंगबंदी तोड़ने की एक और कोशिश। ग्रेटा थनबर्ग की क़यादत में सुमूद काफिला रवां दवां। GST काउंसिल की अहम मीटिंग। हेल्थ इंश्योरेंस को टैक्स से राहत दी जाएगी, कारोबार को आसान बनाया जाएगा। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। चाइना ने दूसरी आलमी जंग में जापान के खिलाफ जीत की 80वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर एक जबरदस्त विक्ट्री डे परेड हुई, जिसमें चाइना ने अपनी फौजी ताकत और नए हथियारों का मुजाहरा किया। परेड के दौरान चाइना के नए दौर के टैंक्स, कई हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स, इंतहाई जदीद ड्रोन्स, न्यूक्लियर हथियारों के साथ वार करने वाले जहाज़ों का मुजाहरा किया गया। इन हथियारों से एक्सपर्ट्स हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि चाइना ने इन हथियारों की नुमाइश के जरिए दुनिया को एक पैगाम दिया है। इस परेड में चाइना के सदर जी जिनपिंग के साथ रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन और कई दूसरे आलमी लीडर्स ने शिरकत की। सिर्फ 2 मगरबी लीडर्स इस मौके पर मौजूद थे। परेड के दौरान इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की एक नई शक्ल को भी सामने लाया गया। अंडर वाटर ड्रोन्स की भी नुमाइश की गई। रडार टेक्नोलॉजी की नई शक्ल को भी मंजर आम पर लाया गया। चाइना के सदर जी जिनपिंग ने 50,000 से ज्यादा लोगों से खिताब करते हुए कहा कि आज इंसानियत के सामने अमन या जंग, बातचीत या टकराव, फायदा या नुकसान की शक्ल में अलग अलग रास्ते हैं। तिनयामिन स्क्वायर पर खिताब में जी ने कहा कि चाइना के लोग तारीख की सही समत पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि डराने धमकाने वाले रवैये से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चाइना को कोई नहीं रोक सकता। अपनी तकरीर के बाद जी एक खुली गाड़ी में सवार हुए और परेड की सलामी ली।
چائنا کے صدر زی جن پنگ ان دنوں کافی مصروف رہے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO سمٹ کی میزبانی کی۔ ان کوششوں کے ذریعے دنیا میں امریکہ کے دبدبے کو ختم کرنے کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ چائنا کے عوام نے جوش و خروش کے ساتھ وکٹری ڈے پریڈ میں حصہ لیا۔ اس پریڈ کو دیکھنے والے عالمی لیڈرز نے چائنا کی فوجی طاقت کی تعریف کی۔ ان میں ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم اور سربیا کے صدر الیگزینڈر ووٹکووچ بھی شامل ہے۔ یہ فوجی طاقت کا مظاہرہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب عالمی سیاست یا جیو پولیٹکس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کے صدر زی جن پنگ، رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اور نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ رشیا کی حکومت نے ٹرمپ کے الزامات کو رد کر دیا۔ کرملن کے ایک عہدیدار نے ٹرمپ کے الزام پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ پوٹین، زی اور کم جونگ ان امریکہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ ٹرمپ نے الزام لگایا ہے۔ ٹرمپ نے اس سے پہلے ٹروتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ زی کو چاہیے کہ وہ پوٹین اور کم جونگ ان کو میرا پیغام پہنچا دیں، وہ یہ کہ آپ لوگ امریکہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے رشین عہدیدار نے کہا کہ کوئی بھی امریکہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا ہے، ہر کوئی امریکہ کے رول کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ رشیا نے مطالبہ کیا کہ یوکرین کے بارے میں کسی بھی امن سمجھوتے میں قبضہ کیے ہوئے علاقوں کو ماسکو کا حصہ ماننا چاہیے۔ وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ نئی حقیقتوں کو عالمی قانون کے تحت باقاعدہ شکل دینی چاہیے۔ ان کا اشارہ ڈونیٹسک، لوہانسک، خیرسون، زپوریژیہ اور کرائمیا کی طرف تھا، جس پر رشیا کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یوکرین نے ان مطالبات کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کبھی بھی ان علاقوں کو نہیں چھوڑے گا۔ مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے شہر تل ابیب پر بڑا حملہ کیا، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایک بیان میں حوثی فوج نے کہا کہ اس نے 2 بڑے بیلسٹک میزائلز کے ذریعے یہ حملہ کیا، جن میں پیلسٹائن 2 میزائل اور ذوالفقار میزائل شامل ہے۔ حوثیوں نے کہا کہ انہوں نے غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی اور فلسطینیوں کو بھوک سے مارنے کی پالیسی کے خلاف یہ حملہ کیا ہے۔ حال ہی میں اسرائیل نے حوثی حکومت کے وزیر اعظم اور دوسرے وزیروں کو ایک حملے میں شہید کیا تھا۔ حوثی غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی اسرائیل میں حملے کر رہے ہیں یا ریڈ سی یا خلیج عمان میں اسرائیل کے جہازوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیل میں احتجاجیوں نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے مکان کے قریب آگ لگا دی اور غزہ سیز فائر کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں میں ہوسٹیجز کے رشتہ دار بھی شامل تھے۔ حالیہ عرصے میں اسرائیل میں اس طرح کے کئی مظاہرے ہوئے ہیں۔ ہوسٹیجز کے رشتہ داروں اور خاندانوں کی اپیل پر چہارشنبے کو مظاہرے کیے گئے۔ نیتن یاہو کے گھر کے اطراف مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر ٹینٹس لگائے گئے۔ احتجاجیوں نے پورے علاقے کو آگ کے گولے میں تبدیل کر دیا، یعنی گھر کے چاروں طرف آگ لگا دی۔ تل ابیب کے کئی مقامات پر مظاہرے ہوئے۔ ہوسٹیجز کے رشتہ داروں کی اپیل پر اسرائیل میں خلل اندازی کا دن منایا گیا اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے فوری ڈیل پر زور دیا گیا۔ اس دوران کئی سیاسی پارٹیوں نے احتجاجیوں پر تنقید بھی کی۔ اسرائیل نے غزہ سٹی میں اپنے اگلے آپریشن کے سلسلے میں ہزاروں ریزرو سپاہیوں کو طلب کر لیا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 100 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ غزہ جنگ کے 698 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیل ریڈیو میں کہا گیا کہ 40,000 ریزرو سپاہیوں نے منگل کو ڈیوٹی کے لیے رپورٹ کیا۔ نیتن یاہو نے پچھلے مہینے غزہ سٹی میں آپریشن کے لیے ایک منصوبے کو منظوری دی تھی، لیکن اسرائیل کے آرمی چیف اس تجویز کے خلاف ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے الگ الگ مقامات پر حملے جاری رکھے۔ خبروں میں کہا گیا کہ منگل کو 100 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے، جن میں جرنلسٹ بھی شامل ہے۔ اس دوران چہارشنبے کی صبح اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 33 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ منگل اور چہارشنبے کو رفح، نصیرہ، سینٹرل غزہ، خان یونس اور دوسرے مقامات پر حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے شفا ہاسپٹل کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اس دوران شفا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ غزہ کا ہیلتھ سسٹم ٹوٹ چکا ہے اور نسل کشی کے خاتمے کے بعد ہی صورتحال بدل سکتی ہے۔ ڈاکٹر محمد ابو سلیمہ نے بتایا کہ غزہ میں قحط اور انسانی صورتحال سب سے بدترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ جاری رکھتے ہیں مڈل ایسٹ کی خبروں کے سلسلے کو۔ UAE نے اسرائیل کو مغربی کنارے پر قبضے کے خلاف خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے جسے پار کرنے پر علاقائی اتحاد ختم ہو جائے گا۔ UAE کی خصوصی نمائندہ لانا نصیبہ نے اسرائیلی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ مغربی کنارے پر قبضہ میری حکومت کے لیے ریڈ لائن ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس کے بعد پائیدار امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اس طرح UAE نے ابراہم ایکارڈ کے 5 سال پورے ہونے کے موقع پر خطرے کا سگنل دیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی میعاد کے دوران UAE، بحرین، موراکو اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، تب سے امریکہ کوششیں کر رہا ہے کہ سعودی عرب بھی باقاعدہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کرے اور سفارتی تعلقات قائم کرے، لیکن 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد اور اس کے بعد اسرائیل کی نسل کشی کی وجہ سے صورتحال بالکل بدل گئی ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کے کٹر وزیر بیزلیل اسموٹریچ نے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے کہا تھا کہ مغربی کنارے کے 82% علاقے پر قبضہ کر لیا جائے، اور انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر فلسطینی اتھارٹی اسرائیل کو نقصان پہنچائے گی تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے غزہ جنگ پر یورپ کے رسپانس پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے عالمی سطح پر یورپ کا اعتبار متاثر ہوا ہے۔ لندن میں برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے ملاقات سے پہلے انہوں نے گارڈین اخبار کو بتایا کہ غزہ جنگ 21ویں صدی میں عالمی تاریخ کا سب سے اندھیرا چیپٹر ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ناکامی ہے، یقیناً یہ بڑی ناکامی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یورپی یونین میں کئی ملک اس بارے میں بٹے ہوئے ہیں کہ اسرائیل سے کیسے نمٹا جائے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ اگر ہم اپنا اعتبار بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے ارادے سے ایک قافلہ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کی قیادت میں غزہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسرائیل نے اسے ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ یہ گریٹا تھنبرگ اور ان کی ٹیم کی طرف سے ایسی دوسری کوشش ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کے قافلے کو اسرائیلی فوج نے طاقت کے زور پر روکا تھا اور کارکنوں کو گرفتار کیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ غزہ قحط کا شکار ہو چکا ہے۔ غزہ 2007 سے ناکہ بندی کا شکار ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی مجاہد آزادی اور پہلے صدر نیلسن منڈیلا کے پوتے بھی اس قافلے میں شامل ہیں۔ جملہ 44 ملکوں کے ڈیلیگیٹس قافلے میں ہیں، جن کا تعلق 6 براعظموں یا کانٹیننٹ سے ہے۔ اس قافلے کو عربی نام سمود دیا گیا ہے، جس کا اردو میں مطلب ثابت قدمی ہوتا ہے۔ انڈیا اور جرمنی نے اسپیس اور دوسرے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔ دونوں ملکوں کے فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ دہلی میں ہوئی۔ انہوں نے سیاسی تعاون، سیکیورٹی، ڈیفنس، ماحولیات، مستقبل کی ٹیکنالوجیز، عوام سے عوام کے تبادلوں کے بارے میں بات چیت کی۔ جرمن وزیر خارجہ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے عالمی، علاقائی اور آپسی مسائل کے بارے میں بات چیت کی۔ جے شنکر نے موجودہ عالمی حالات کے پس منظر میں ریمارک کیا کہ عالمی سیاست یا جیو پولیٹکس میں توازن ضروری ہے، پریڈکٹیبلٹی ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب امریکی ٹیرف کی وجہ سے انڈیا چائنا اور رشیا کے قریب ہوتا نظر آ رہا ہے اور امریکہ سے دور ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آج جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کا اثر ہماری پالیسیوں پر بھی پڑ رہا ہے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے اپروچ پر بھی پڑ رہا ہے۔ جی ایس ٹی کونسل نے تجارت کو آسان بنانے کے لیے بعض قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور انہیں منظوری دے دی ہے۔ جی ایس ٹی کونسل کی 2 دن کی میٹنگ شروع ہوئی، جس میں ٹیکس سلیب کی تبدیلیوں اور دوسری اسکیموں پر غور کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ حکومت کئی شعبوں میں کاروبار کرنے والوں پر بوجھ کم کرنا چاہتی ہے۔ یہ 56ویں جی ایس ٹی کونسل میٹنگ ہے۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے اس میٹنگ کی صدارت کی۔ سورسز نے بتایا کہ ہیلتھ انشورنس کو جی ایس ٹی سے راحت دی جائے گی، ایم ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس پر بوجھ کم کیا جائے گا۔ مخالف پارٹی سرگرمیوں کے لیے بی آر ایس ایس سسپینشن کے ایک دن بعد ایم ایل سی کویتا نے کونسل سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کویتا نے کونسل چیئرمین کو استعفیٰ بھیج دیا ہے اور اس میں صرف ایک جملہ لکھا ہے کہ میں 3 سپتمبر سے ایوان میں اپنی نشست سے استعفیٰ دے رہی ہوں۔ انہوں نے بی آر ایس کی ابتدائی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے پارٹی چیف کے چندر شیکھر راؤ کو ایک خط لکھا۔ کویتا اکتوبر 2020 سے ایم ایل سی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ میں جاپان کے خلاف جیت کا جشن، چائنا نے فوجی طاقت کا کیا بھرپور مظاہرہ، زی پوٹین اور کم جونگ ان کی شرکت۔ ڈرانے دھمکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چائنا کو کوئی نہیں روک سکتا، وکٹری ڈے پریڈ سے زی کا خطاب، کہا تاریخ کی صحیح سمت پر کھڑے ہیں۔ زی پوٹین اور کم جونگ ان امریکہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ٹرمپ نے لگایا الزام، رشیا نے دعویٰ رد کر دیا۔ جرمنی اور انڈیا نے عالمی صورتحال کا لیا جائزہ، جے شنکر نے کہا جیو پولیٹکس میں تبدیلیوں کا اثر ہماری پالیسیوں پر پڑ رہا ہے۔
تل ابیب میں حوثیوں کا بڑا حملہ، ایئرپورٹ بند، جنگ کے خلاف اسرائیل میں زبردست مظاہرہ، نتن یاہو کی رہائش گاہ کے قریب آگ لگا دی گئی۔ اسرائیل کی تازہ بربریت میں 100 فلسطینی جاں بحق، آئی ڈی ایف نے ہزاروں ریزرو سپاہیوں کو طلب کر لیا۔ مغربی کنارے پر قبضہ ریڈ لائن ہے، علاقائی اتحاد ختم ہو جائے گا، یو اے ای نے اسرائیل کو دی وارننگ۔ یورپ غازہ جنگ کے معاملے میں ناکام، اعتبار متاثر ہو سکتا ہے، لندن میں وزیر اعظم اسپین کی کھری کھری سٹارمر سے ملاقات۔ غازہ جنگ بندی توڑنے کی ایک اور کوشش، گریٹا تھنبرگ کی قیادت میں سمود قافلہ رواں دواں۔ جی ایس ٹی کونسل کی اہم میٹنگ، ہیلتھ انشورنس کو ٹیکس سے راحت دی جائے گی، کاروبار کو آسان بنایا جائے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیڈول افراسب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔